अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आपने सिद्दीकी के साथ जनाब, आज मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप वाकई कनाडा आने में सीरियस है कि आप कनाडा मूव होना चाहते हैं। वो लोग जो कहते हैं हाँ, तो उनसे फिर ये दूसरा सवाल है कि क्या आपकी तालीम आपकी अच्छी है। कहने का मकसद ये है कि आपने ग्रेजुएशन की हुई है या मास्टर्स किया हुआ है या उससे ज़्यादा पढ़ा हुआ है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, एडिशनली आपको फ्रेंच ज़बान बोलना लिखना भी आती है। अगर इन तमाम सवालों के जवाब आपके पास यस 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 में हैं, यानी हाँ, आप तमाम चीज़ों को क्वालिफाई करते हैं, तो कनाडा आने के आपके बहुत ब्राइट चांसेस हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि उमूमन आते रहते हैं, उसकी डिटेल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन ये जो 4-5 चीज़ें मैंने आपसे पूछी हैं, अगर उसका जवाब नहीं में है कि आप क्वालिफाइड नहीं हैं, आपको इंग्लिश और फ्रेंच लिखना पढ़ना और बोलना नहीं आती है, फ्रेंच एक एडिशनल है जिससे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आपको इंग्लिश बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, अपना रिज्यूमे खुद नहीं बना सकते, इंग्लिश में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो बहुत माज़रत के साथ जनाब, चांसेस आपके बहुत बहुत कम हैं, बल्कि नामुमकिन है, अनलेस कि कोई आपका यहाँ रहता हो और आपको विज़िट वीज़े बुलाए, 2-3 महीने आपको अपने पास रखे और घुमा फिरा करके आपको वापस भेज दे, या फिर आपको विज़िट वीज़े बुलाए और कोई वहाँ चांस बन जाए आपका और आप वहाँ पर किसी तरह से रहने के काबिल हो जाए, क्योंकि कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने आपका रिस्क अगर कनाडा में लिखा है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस में लिखा है, यूके में लिखा है, तो आप उड़ते हुए वहाँ पहुँचेंगे। मैं आपको बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करना चाहता, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे ज़ाहिरी रिक्वायरमेंट जो मैंने पहले बताई, अगर वो तमाम चीज़ें हैं तो आप ये आगे सुने, अगर नहीं है तो इसको आप यहीं पे बंद कर सकते हैं और आपको ज़्यादा अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से मैं पहले फिर बता दूं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूं, तो प्लीज़ इसकी फ़र्दर जो आप सवालात पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स है वो मैं बिल्कुल भी बता नहीं पाऊँगा, वो कोई बेहतर इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी आपको बता पाएगा। तो जनाब, विदाउट फर्दर डिले हम इसको देखते हैं कि हाउ टू इमिग्रेट टू द प्रोविंस। यहाँ पे प्रोविंस बाय प्रोविंस मुख्तलिफ प्रोग्राम आते रहते हैं। तो इस वक्त आज जब मैं आपको न्यू बर्न्सविक के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम विच इज़ NBPNP, जिसको न्यू बर्न्सविक प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम कहते हैं, उसके बारे में आपको तफसील बताऊंगा। लेकिन न्यू बर्न्सविक के बारे में, ये एक सूबा है, यहाँ पे एक प्रोविंस है, उसके बारे में थोड़ा सा क्विकली जान लेते हैं कि वो क्या है। जनाब, तो न्यू बर्न्सविक, जैसे कि मैंने कहा है कि ये दिस इज़ वन ऑफ द प्रोविंस आउट ऑफ 13 की 13 प्रोविंसेस में से एक प्रोविंस है। यहाँ के बड़े मज़े की बात ये कि इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। बहुत सारी कंट्रीज़ की अलग अलग नंबर्स होते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस के, कहीं 4, कहीं 6, कहीं 8 भी है। आई थिंक इंडिया में 8 है, लेकिन यहाँ पर इस न्यू बर्न्सविक का जो प्रोविंस है उसमें इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जनाब, अगर आपको दोनों आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको एक इंग्लिश में एक्सपर्टीज़ है और फ्रेंच में कम है, फिर भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी इंग्लिश में एक्सपर्टीज़ और फ्रेंच बिल्कुल भी नहीं जानते, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छी जॉब और हमेशा जॉब रहने के लिए बेहतर है कि आप फ्रेंच आसानी से सीख सकते हैं। आप जो चाहें, जो लैंग्वेज सीख सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये कैपेबिलिटीज़ अता की है। न्यू बर्न्सविक में दूसरी जगहों की तरह यहाँ पे हेल्थ केयर और एजुकेशन का सिस्टम भी बहुत ज़बरदस्त है और उसमें कोई कमी भी नहीं है। और ये जनाब, न्यू बर्न्सविक जो है घूमने फिरने की इसलिए बहुत मज़ेदार जगह है कि इसमें 60 लाइट हाउसेस है, क्योंकि अटलांटिक ओशन से मिला हुआ है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो लाइट हाउस जिसे कहते हैं, लुंडा बाज़ार की बात नहीं कर रहा है, एक प्रॉपर लाइट हाउस की बात कर रहा हूँ, वो जहाँ तक मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो है वो न्यू बर्न्सविक में है। और न्यू बर्न्सविक में एक और बात है कि इंग्लिश बोलने वाले 57% है, जबकि इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोलने वाले 33% है, और सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले 9% है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको दोनों लैंग्वेजेस आती हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको जॉब की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप यहाँ आने का प्रोग्राम बना रहे हैं न्यू बर्न्सविक में, जो कि मैं डिटेल थोड़ी सी बताने जा रहा हूँ, तो अगर आपको दोनों लैंग्वेज पे एक्सपर्टीज़ आ जाती है तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतर है।
تو اس میں جو میں آپ کو گائیڈ کرنے جا رہا ہوں، میں کسی اسپیسیفک فارم کے بارے میں یا کسی اسپیسیفک ڈیزگنیشن اور جاب کے بارے میں نہیں بتانے جا رہا. میں نے کہا کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کینیڈا موو ہونے کی، تو آپ کو کیا اسٹیپس اٹھانے چاہیے، کیا چیزیں کنسیڈر کرنی چاہیے. میں آپ کو 8 ڈفرینٹ اسٹیپس بتاؤں گا جو کہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا آپ ایلیجیبل ہیں، جو اس میں امیگریشن پروگرام جو ہیں، جن کو امیگریشن پروگرام اسٹریم بھی کہتے ہیں، کہ اس میں آپ جو ہے پی آر کے لیے سوٹ کرتا ہے آپ کو یا نہیں. اس کی میں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، تو آپ اس کو اپلیکیشن گائیڈ پہ کلک کیجئے گا، اور اپلیکیشن گائیڈ کے اندر پتہ لگے گا کہ آپ جو ہے جناب کس پروفیشن سے بلانگ کرتے ہیں، کیا آپ کی ایکسپرٹیز ہے، کیا آپ کی اسکلز ہیں، اور کیا وہ اسکلز یہاں پہ جو ہے یہاں پہ ہیلپ کرتی ہیں گورنمنٹ کو. تو پھر آپ اس میں اپنی ایلیجیبلٹی کو فائنڈ کر سکتے ہیں. جب وہ آپ کی فائنڈ ہو جاتا ہے تو نمبر 2 کے نیو برنسوک پروونشل نامنی پروگرام کے اندر جو ہے اس میں جو ہے کہ آپ یہ پھر اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا ڈاکیومنٹس چاہیے. پھر آپ ڈاکیومنٹس لسٹ کے اوپر کلک کیجئے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے پاس یہ ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے بیفور یو اپلائی. سو آپ اس کو بہتر طریقے سے اپلائی کر سکیں گے. کوئی بھی ڈاکیومنٹ مسنگ ہوتی ہے، تو اگر کوئی چیز 6 مہینے میں ہو رہی تھی، اس کو اس سے 1 سال سے زیادہ لگ جاتا ہے. میک شیور کہ ڈاکیومنٹس آپ کے پاس ریڈی ہوں. تیسری ہدایت جو ہے کہ آپ کے جو جتنے بھی سرٹیفکیٹس ہیں وہ اسیسڈ ہوں، وہ سرٹیفائیڈ ہوں ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. وہ کر لینے کے بعد آپ کلک کیجئے گا کہ کریڈینشیل اسیسڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کو ساری انفارمیشن وہاں مل جائے گی. پھر یو ہیو ٹو فائنڈ دا ورک پہ کلک کریں تو پھر وہاں پہ وہ آپ کو لے کے جائے گا کہ کیا کیا یہاں پہ کام ہے. اگر آپ نے یہاں پہ جاب نہیں کی ہے یا وہ اسکلز آپ کے پاس موجود ہیں آپ کی کنٹری میں، تو جناب اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ آپ اپنے سرٹیفکیٹس، اپنے جاب سرٹیفکیٹس، تمام چیزیں لے کر کے اس کو جو ہے اسسٹ کروا لیں، سرٹیفائی کروا لیں. اور بہتر ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ جو ہے انگلش اور فرینچ کی جو اسکلز ہیں وہ حاصل کر لیں، اس کے سرٹیفکیشنز بھی حاصل کر لیں. پھر بھی آپ کو میں لنک دے رہا ہوں، اس میں آپ کو ریسرچ کر لیں. نمبر 4 پوائنٹ ہے کہ نیو برنسوک ہے بیسیکلی کیا، وہاں پہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں، کیا آپ کے لائف اسٹائل کو وہ سوٹ کرتا ہے، نیو برنسوک کو آپ سوٹ کرتے ہیں یا نہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کو اس میں جو ہے وہ دیکھنی پڑیں گی تاکہ آپ ایک دوسرے سے کمپیٹیبل ہو جائیں. اسی طرح سے جب آپ اس کو اپلائی کریں گے اس جاب کے لیے، گائیڈنس جو گائیڈ پوری کی پوری جیسے میں نے کہا میں نیچے دے رہا ہوں ڈسکرپشن کے اندر، اس میں جا کے دیکھیں کہ یو مسٹ ریسیو یور پروونشل نامینیشن سرٹیفکیٹ. اگر آپ کا جب اس پروونشل نامینیشن سرٹیفکیٹ نیو برنسوک NBPNP آپ کو مل جاتا ہے، وہ مل جانے کے بعد دین یو نیڈ ٹو اپلائی فار دا ورک پرمٹ. اور ورک پرمٹ کی اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو جاب آفر ہونی چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ فائنڈ ورک پہ لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کو وہاں پہ جابس ہوں گی. آپ اپنے ریزیومے کو یوز کر کے وہاں اپلائی کریں گے. اس ریزیومے میں اگر آپ کی لینگویج فرینچ لکھی ہوئی ہے اور آپ نے انگلش لکھا ہوا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، تو وہ زیادہ کنسیڈریبل ہے امپلائرس کے لیے نیو برنسوک پہ. تو آپ کی نامینیشن ہو گئی انشاءاللہ تعالی، جو آپ کی بیسس پہ آپ کے لینگویج، آپ کی سکلز، آپ کی ایجوکیشن کی بیسس پہ جب وہ ہو جاتا ہے تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے اٹ ول بی سینڈ ٹو امیگریشن ریفیوجی اینڈ سٹیزنشپ آف کینیڈا. وہ اس کے بعد فردر انالائز کریں گے آپ کی اپلیکیشن، ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو PR کے بیسس پہ کینیڈا آپ کو بلانا چاہیے یا نہیں. اس پروسیس کے دوران وہ آپ کو میڈیکل ایگزام کے لیے کہیں گے، آپ کو میڈیکل ایگزام کرانا پڑے گا. وہ آپ کو ایجنسی جو بھی ہے جگہ ہے آپ کی کنٹری میں وہ آپ کو بتا دیں گے، اور اس کے بعد آپ کو they will perform a criminal record check. آپ کا کرمنل ریکارڈ کمپلیٹلی چیک کیا جائے گا. اس کا پروسیس مجھے بالکل بھی نہیں معلوم. اس میں لنک ہے، آپ کلک کریں گے تو آپ کی اس کی انفارمیشن بھی کمپلیٹلی آپ کے پاس آ جائے گی. اس کے بعد جو ہے جناب ایک بڑا مرحلہ یہ بھی ہے کہ پریپیئر فائنینشلی before you leave and develop a realistic budget for the next
3 to 6 months اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے. میں نے تمام چیزیں جو ہیں کہ آپ کا رینٹ یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے, آپ کو ٹریول کرنے میں کتنے ایکسپینسز ہو سکتے ہیں, آپ کو فرسٹ اینڈ لاسٹ منتھ کا کتنا دینا پڑ سکتا ہے, وہ تمام چیزیں کیلکولیٹ کریں تو میں آپ کو لم سم اماؤنٹ بتاؤں گا. اور آپ کے پاس اس سے زیادہ ہے تو بہتر ہے, تو لم سم اماؤنٹ پھر بھی میں آپ کو کہوں گا 20,000 کینیڈین ڈالر سے 30,000 کینیڈین ڈالر کے درمیان آپ کے پاس ہونا چاہیے جب آپ یہاں آ رہے ہیں, تاکہ آپ پیسفلی جو ہے, جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے, جو یہاں پہ رہنے کا وہ وقت ہے جس میں آپ لٹل بٹ سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں. اور 1 سال کا پیریڈ آپ رکھیے کم از کم اپنے ذہن میں. 4 موسم, وہ چاروں موسم جب گزریں گے تو 1 سال کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اف یو ریئلی وانٹ ٹو اسٹے ہیئر اور ناٹ, آپ کو وہ سوٹ کرتا ہے اور آپ کو یہ کنٹری سوٹ کرتی ہے یا آپ اس کنٹری کو سوٹ کرتے ہیں یا نہیں. کیونکہ یہ 2 وے ٹریفک ہے, 1 وے ٹریفک بالکل بھی نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو بالکل غور سے, تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد آپ ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ آپ کو یہاں پہ آنا ہے, یہ کنٹری آپ کو سوٹ کرتی ہے یا آپ اس کنٹری کو سوٹ کرتے ہیں. ایسا جیسے میں نے کہا کہ 2 وے ٹریفک ہے, 1 وے نہیں ہے, تو پھر ہی بات بنے گی, ادروائز بہت مشکل ہے. لیٹس سے انشاءاللہ تعالیٰ سارے کام آسانی کے ساتھ ہو گئے یا مشکلات کے ساتھ جیسے بھی ہے, اس کے بعد آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں. وہ 8واں جو اسٹیپ لاسٹ میں نے بتایا آپ کو, یہ اس اسٹیپ کے بعد جو ہے میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ آپ کو یہاں آنے کے بعد پہلے کیا کام کرنے چاہیے. تو اس ویڈیو کو بھی غور سے دیکھیے گا, اس میں آپ کو پھر پتہ لگے گا. تو یہ آپ بات کا اسٹیپ ہے جب آپ آ جاتے ہیں. یہاں آنے سے پہلے جو اسٹیپس آپ کو اٹھانے ہیں, جن چیزوں کے بارے میں جو ہے معلومات نکالنی ہے, اکٹھا کرنی ہے, آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح سے کوالیفائی کرتے ہیں. خدا نخواستہ کچھ چیزیں مسنگ ہیں, آپ کوالیفائی نہیں کرتے ہیں اگر, تو پھر آپ تو اس کو سائڈ میں رکھ دیں. کوالیفائی کرتے ہیں تو وہ چیزیں, وہ ڈاکیومنٹ, تمام چیزیں جمع کرنا شروع کریں. اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے کہ کیا آپ کے پاس اتنے پیسے ہو پائیں گے, یہاں آ پائیں گے کہ نہیں. اگر آپ کوالیفائی نہیں کرتے ہیں, آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں, آپ کو انگلش نہیں آتی ہے, آپ کو فرینچ نہیں آتی ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس ایون ٹریول کرنے کے پیسے بھی نہیں ہیں, ایون آپ کو اتنی انگلش بھی نہیں آتی کہ آپ جو ہے واٹس ایپ پہ اور ای میل کے تھرو کمیونیکیٹ کر سکیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو یہاں کے بارے میں سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے ہر ایک مقام لکھا ہوا ہے. اس کی زندگی کیسے گزرے گی, وہ کیسے پیدا ہوگا, اس کے بعد وہ اس دنیا سے کیسے رحلت فرما کے اور کس طرح سے وہ انتقال کر کے دوسری دنیا میں جائے گا, اس کے بعد کس طرح سے اس کا امتحان ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں میرے بارے میں, آپ کے بارے میں, جو لوگ آ کے گزر گئے ہیں, جو لوگ آئیں گے قیامت تک, ان سب کے بارے میں بڑی تفصیل سے پہلے سے لکھ رکھا ہے. یہ تمام ایکشنز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ول پاور دی ہے. ہم کوئی اگر ایسی چیز جو بری ہمارے زندگی میں لکھی ہے, ہم اس ول پاور کے ذریعے اور اچھے اعمال کر کے اس کو بدل سکتے ہیں. کہ بہت سے لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ اگر لوح محفوظ میں یہ لکھا ہے کہ میں چوری کروں گا تو پھر میرا اس میں کیا قصور ہے. جی ہاں, ٹیچر کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس بچے نے 100% مارکس لینے ہیں, کس نے 33 نمبر لینے ہیں, لیکن پھر وہ ایگزام لیتا ہے. بعض اوقات وہ دیکھتا ہے کہ جس نے 33 نمبر لینے تھے اس نے 80 نمبر لے لیا, اور جو اس نے سوچا تھا کہ 100 نمبر میں سے 100 مارکس لے گا, اس نے 40 نمبر ہی لیے ہیں. تو اس بیسس کے اوپر جو ہے جو استاد ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون فرسٹ سے سیکنڈ ہے اور کس کا گریڈ کون سا ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ول پاور دیا ہے. پھر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمارا گریڈ کون سا ہونا چاہیے, ہمیں کس جگہ پہ جانا چاہیے. اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سب سے پہلے اس کو فرسٹ گریڈ میں اوپر ڈالا جائے اور جنت الفردوس میں جگہ دی جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رحمۃ اللہ اجمعین کے پڑوسی بنایا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوسی بنائے, اور اصحابہ کرام کے درمیان ہمیں بیٹھنے کی ہمیں جو ہے ہماری اتنی وقت کر دے کہ ہم ان کے درمیان قیامت کے بعد جو ہے جنت میں ان کے ساتھ بیٹھیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو یہ تمام چیزیں آج بتانی تھی, تو آپ دیکھ لیجئے آپ کو کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, شفا دے, تندرستی دے, ایمان دے, ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.